बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ नईम बलोच हाज़िर खिदमत है और इस प्रोग्राम में हम दीनी मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाते हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम के आगाज़ ही में जनाब मोहम्मद रफ़ी मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं। आज भी रफ़ी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये आखिरत के बारे में है, उखरवी ज़िंदगी के बारे में है। और रफ़ी साहब, ये एक हकीकत है कि इंसान जो है वो बदी से नफ़रत करता है, नेकी की तरफ रग़बत करता है। अब जो जन्नत का तसव्वुर है वो इस हवाले से मार्ज़ बहस में पड़ जाता है कि अगर तो नेकी हमारी फ़ितरत है तो फिर हमें जन्नत का लालच क्यों दिया गया, और बदी से हमारी फ़ितरत इबा करती है तो फिर ये डराना धमकाना चेमानी दारत। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान की फ़ितरत में नेकी की रग़बत पाई जाती है। ये इस तरह से पता चलता है कि हर कोई शख्स ये कहता हुआ नज़र आता है, यूँ कह लें कि भाई मेरे साथ नेकी होनी चाहिए। और उससे अगर ये पूछा जाए कि भाई तुम्हारा दूसरों से क्या रवैया होना चाहिए, तो उसका अक़ली और फ़ितरी जवाब यही होता है कि नहीं, मुझे भी नेकी करनी चाहिए लोगों से। इस पर कोई बहस नहीं है, ये बात दुरुस्त है। इसी तरह बुराई के वाले से रद्द अमल कि भाई कोई मेरे साथ बुराई ना करे, और जवाब में ये कहेगा कि मुझे भी नहीं करनी चाहिए, ये बात दुरुस्त है। लेकिन दुनिया का नक्शा जो खुदा ने बनाया है उसमें अक़ल व फ़ितरत अपनी जगह पर एक तसव्वुर रखती हैं, जो जैसे नेकी से रग़बत का, बदी से कराहत का, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ख्वाहिशात का एक अंबार है जो इंसान के ऊपर लाद दिया गया है, यानी उसके अंदर से उठती हैं ख्वाहिशात और वो ख़त्म नहीं होती। एक ऐसा चश्मा कह लें कि जो बड़ी क़ुव्वत के साथ चलता चला जाता है। तो एक ख्वाहिश के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और एक से एक बड़ी ख्वाहिश पैदा होती। ये ख्वाहिशात जो हैं, ये इनको इससे गरज नहीं कि क्या चीज़ नेकी है क्या बदी है। ख्वाहिश तो यह है कि नफ्स की तलब, यानी अगर उस हवाले से इसको देखें तो इस तरह से है कि जैसे मर्द के अंदर औरत की तलब पाई जाती है, तो इस तलब को इससे वास्ता नहीं कि ये ज़िना होगा या ये निकाह होगा या क्या होगा, उस तलब को तो इससे कोई वास्ता नहीं। वो तो एक कुर्बत, एक अमल जो है उससे मुतल्लिक़ है। अलबत्ता इंसान की अक़ल व फ़ितरत कुछ चीज़ों को जो देखती है उसके हवाले से बात असल इंसान के अंदर ही मुख्तलिफ हो जाती है। उसके ज़मीर का कहना मुख्तलिफ है, उसकी जो तालीमात उसे सोसाइटी से मिलती हैं वो भी मुख्तलिफ होती हैं, उसकी ख्वाहिशात से। कई जगहों पर ख्वाहिशात जो हैं उनको अक़ल भी एक्सेप्ट करती है और फ़ितरत भी कबूल करती है। लेकिन बाज़ सूरतों में जो इंसान की ख्वाहिशात हैं उनको रद्द करती है उसकी अक़ल और उसकी फ़ितरत, कि वो ख्वाहिशात बुरी होती हैं। सादा हम कह लें जुल्म होता है उसके अंदर, ये पहलू होता है। अब मसला ये है कि इंसान इससे बात आता है या नहीं आता। ये वो इम्तिहान है जिसमें इंसान डाला गया है। तो इंसान अगर बाज नहीं आ रहा तो फिर उसे याद दिलाया जाता है कि देखो यहाँ तुम किसी खैरी की तलब कर रहे हो ना, अपनी तरफ से ख्वाहिश है, कोई पसंदीदा चीज़ चाह रहे हो। ये पसंदीदा चीज़ चाहना यहाँ एक फ़लाँ पहलू से जुल्म है, नाजायज़ है। जैसे चोरी डाका जुल्म है तो नाजायज़ है। अगर तुम ये रास्ता इख्तियार नहीं करोगे बल्कि नेकी का रास्ता इख्तियार करोगे, रिज़्क़ हलाल तक महदूद रहोगे, तो तुम्हें फिर खुदा की तरफ से इसका इनाम मिलेगा। अब ये वो बात होगी, इनाम का लालच गोया हो गया। ये लालच नहीं है, इसको लालच भी कहा जा सकता है, लेकिन ये एक याद दहानी है कि देखो इस आज़माइश के अंदर तुम अगर इस चीज़ को छोड़ोगे तो तुम्हें घाटा नहीं पड़ता, तुम्हें बहुत बेहतर फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो पहलू है ये इस चीज़ को असल में वाज़ेह कर देता है कि फिर रग़बत दिलाना ये ज़रूरी है, और इसी तरह खौफ दिलाना भी ज़रूरी है कि एक आदमी अगर किसी ख्वाहिश के पीछे किसी जुल्म पर आमादा हो गया है या ज़्यादती पर आमादा हो गया है तो उसे खौफ दिलाना ज़रूरी है कि भाई ये चीज़ तुम्हारी अक़ल व फ़ितरत के ख़िलाफ़ है, तुम ख़ुद समझते भी हो, और जो तालीमात तुम्हें खुदा की तरफ से मिली हैं उसमें भी ये बात वाज़ेह कर दी गई है। अब अगर तुम ये करते हो तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तो ये सज़ा और जज़ा, इसका तसव्वुर इंसान की मदद करता है इस मामले में कि वो अपनी अक़ल व फ़ितरत के मुताबिक चल सके,
یہ ایک ہیلپنگ چیز ہے. یہ بیسکلی یاد دہانی ہوتی ہے کہ دیکھو تم کسی گھاٹے کا سودا نہیں کرو گے جب تم برائی کو چھوڑو گے اور نیکی کو اختیار کرو گے مشکل حالات میں، تو اس کا فائدہ ہی ہوگا، تمہیں نقصان نہیں ہوتا. جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا فائدہ بھی سوچتا ہے، وہ حق پرست بھی ہے لیکن وہ اپنا مفاد بھی سوچتا ہے، ایک فطری بات ہے. اچھا، آپ نے یہ رغبت کے حوالے سے بات کی، خواہش کو پورا کرنے کی بات کی، تو جنت میں جو چیزیں رغبت کی باعث قرار دی گئی ہیں وہ نہ ہم نے دیکھیں، اور کہا گیا کہ وہ امور متشابہات ہیں، اور اسی طرح سزاؤں کا معاملہ بھی کچھ اسی طریقے سے ہے کہ دنیا کی سزائیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں. تو ایک ان امیجنیبل چیز کے بارے میں رغبت اور خوف، یہ کیا ہوا؟ یہ ان امیجنیبل کہنا درست نہیں. ہمیں جو چیزیں بتائی گئی ہیں بدلے کے اعتبار سے، جزا کے اعتبار سے بھی، وہ جنت کی ساری چیزیں نہیں بتا دی گئی کہ یہ انعام ملے گا. نہ وہ انسان کے لیے ممکن تھا کہ ان کو وہ ان کی حقیقت جان سکتا. ایک ہلکا سا تعارف کرایا گیا ہے کہ جو تمہیں نعمتیں یہاں میسر ہیں ان سے یہی نعمتیں بہت بہتر صورت میں وہاں میسر ہیں، یہ تعارف کرایا گیا ہے. اور اسی طرح سزا کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہاں بھی سزا موجود ہے، اور دنیا میں بھی جیسے جرم پر یا غلطی پر سزا بنتی ہے، انسان فطری طور پر جانتا ہے کہ غلطی پر سزا وہ خود دیتا بھی ہے، قانون اور عدالت کے ذریعے سے انسان دیتا ہے. اسے یہ بتا دیا گیا کہ بھئی اس کا وہاں پہ بھی تمہیں ایک جزا بھی ملے گی اگر اچھا کام کرو گے مشکل حالات میں، یا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اچھائی پر قائم رکھو گے، اور سزا بھی ملے گی. اب وہ دنیا اندیکھی ہے، یہ بات درست ہے، لیکن اندیکھی دنیا کیا انسان کے لیے ایک موہوم چیز ہے، ایک وہم ہے، ایک خیال ہے. مثلا میں کوئی بھی چیز سوچ لوں تو اس سوچنے سے ایک ایسی چیز میں امیجن کر لوں گا کہ بیٹھے بیٹھے کوئی چیز سوچ لی، وہ نہیں ہوگی، وہ خیالی دنیا ہوگی. کیا ایسا مسئلہ ہے کہ جنت اور دوزخ خیالی دنیا کی باتیں کوئی ایک انسان نے ایسا نہیں ہے. اس کی بنیاد میں خدا ہے. خدا جو ہے وہ کائنات اور ہمارا وجود، انفس و آفاق دونوں چیزیں، اس کو حتماً ثابت کر دیتے ہیں، حتماً ثابت کر دیتے ہیں. ہمارا اپنا وجود ظاہر ہے، میں نے خود کو تخلیق نہیں کیا، میں خود سے زندہ نہیں ہوں، مجھے اپنی کمزوریوں کا بھی احساس ہے، اور اپنی جو انسان کے اندر قوتیں پیدا کی گئی ہیں ان کا بھی احساس ہے کہ ایک زبردست مخلوق ہے جو اللہ نے بنا ڈالی، لیکن اس کے اندر کمزوری بھی ہے. وہ خود سے جینے کے قابل نہیں ہے، اسے خوراک کی ضرورت، فلاں ضرورت، پھر پورا نظام ایک قائم کیا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں خدا کی طرف لے جاتی ہیں کہ بھئی اس مخلوق کے پیچھے، یعنی یہ کائنات، یہ تخلیق جو ہے، اس کے پیچھے ایک خالق لازماً موجود ہے. اگر وہ لازماً موجود ہے تو اب پھر اس کی طرف سے ہی جب بات آتی ہے تو وہ خیال ہی نہیں رہ جاتی، نہ وہ خود کوئی خیال ہے، وہ بھی ایک یقین اور ایک حقیقت ہے. تو اس کی بات جب ہمیں ان ذرائع سے پہنچتی ہے جو قابل اعتماد ذرائع ہوتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے ایک حقیقت بن جاتی ہیں. اور حقیقتیں آنکھوں سے نظر بھی آیا کرتی ہیں اور نظر نہیں بھی آیا کرتی ہیں، دونوں ہی حقیقت ہونے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ان کے اندر. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چیزیں غیب میں جو ہوتی ہیں وہ کوئی غیر حقیقی نہیں ہوتی. یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی خبر دی ہے اور ہم اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں. لیکن میں نے جو کہا تھا کہ ان امیجنیبل اور خیال سے ماورا، وہ اس پہلو سے ہے کہ اس دنیا میں جو دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس میں عورت ہے تو اس کے ساتھ اولاد ہے. یہاں پر خوراک دی جاتی ہے تو اس کے حساب سے اس کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے. یہاں پر صبح ہوتی ہے تو شام بھی ہوتی ہے، زوال ہے تو یہ عروج ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ جنت میں نہیں ہے. وہاں پر یہ والا جو پہلو ہے، اس پہلو کے لحاظ سے وہ میرے لیے ان امیجنیبل ہے، ایک خیالی ہے. یوٹوپیا ہے جی، ایسی مملکت جس میں کوئی غریب نہیں ہوگا، اس کو ہم خیالی کہتے ہیں. کیوں کہ اس دنیا میں ایسی جگہ بنائی ہی نہیں جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پہلو جو ہے یہ ان امیجنیبل کی طرف لے جاتا ہے، یہ خیالی کی طرف لے جاتا ہے. اگر یہ دعویٰ کہ جنت کوئی ہوگی اور دوزخ کوئی ہوگا کوئی انسان کرے کہ میں کروں گا ایسا، تو درست بات ہے آپ کی.
کیونکہ کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں کر سکا، تبھی یوٹوپیا کہا گیا، تبھی اسے خیالی یا وہم جو بھی آپ اسے کہہ لیں، ایک خیالی دنیا بسا رکھی ہے، یا جیسے وہ سوچ ہوتی ہے شیخ چلی کی سوچ جیسے ہم کہتے ہیں. تو اس طرح اگر کوئی انسان دعویٰ کرے، اگر اس کائنات کا خالق دعویٰ کرتا ہے تو جس نے یہ کام کر دیا ہے تو وہ ایک دوسرے کام کا دعویٰ کرتا ہے. یہ کام جتنا ہم غور کرتے ہیں اس کی عظمت اور اس کے اندر پایا جانے والی قدرت، حکمت، کوئی بھی چیز محدود نظر نہیں آتی کہ بھئی یہ کائنات یہ بتاتی ہے کہ خدا بس اتنا ہی کر سکتا تھا جتنا یہ ہو گیا ہے، اس سے زیادہ اس کی طاقت نہیں تھی. ایسا نہیں، وہ تو معلوم نہیں کیا کچھ کر ڈال لیں. تو اس کی طرف سے جب دعویٰ آتا ہے اور ہمارے پاس اس کا اگر اس پہ تسلی ہوتی ہے کہ یہ دعویٰ واقعتاً اس کا خالق ہی کر رہا ہے، تو اس کے بعد کوئی بحث باقی نہیں رہتی. یہ خیالی اور یوٹوپیا اس کو کہا نہیں جا سکتا. اچھا، جنت کے حوالے سے یہ کوشچن بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہے. ہمارے پاس جہاں یہاں پر زندگی ہے وہاں پر پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، وہاں پر جو مرغوبات ہمیں بتائے گئے ہیں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہاں پر تو جو چیز ہمارے پاس ہے وہ موجود ہے، اور موجود چیز کو ایک ناموجود چیز کے لیے چھوڑنا یہ کیسی بات ہے؟ اچھا، یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ وہاں ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو پھر بات یہ ہے کہ ہم جس بنیاد پر جنت اور دوزخ کے معاملے کو کنسیڈر کر رہے ہیں، یعنی انسان کو کہا گیا ہے کہ جنت اور دوزخ کو یاد رکھو، اس کی یہ یاد دہانی کروائی گئی ہے، وہ تو حقیقتوں کی یاد دہانی کروائی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تصوراتی بات ہے. اور یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز آج میسر ہے اور وہ چیز کل میسر ہونی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل ہے ابھی کہ نہیں ہے، کل میسر ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی، اور کل نامی کچھ مطلب ہے وجود بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، فیوچر یعنی کہ یہ تو نہیں. یہ تو طے ہے بات کہ جب انسان اندیکھے حقائق کو قبول کر لیا اس نے، اور وہ اس نے یہ سٹینڈ لے لیا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ دکھائی دینے والے حقائق بھی موجود ہیں، ان کو بھی مانتا ہوں، اور جو نہیں دکھائی دیتے لیکن ثابت ہیں، عقل و فطرت سے ثابت ہیں، وہ بھی موجود ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ نہیں ہوگی بات کہ ہم یہ کہیں کہ بھی یہاں پر اگر آپ نے بھوکے رہے، جیسے روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد آپ کو کہا گیا کہ بھی آپ کو اجر ملے گا، تو یہ ایک خیالی بات ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. بھوکے آپ یہاں رہے، وہ فصل اپنے یہاں کاٹی، فصل یہاں بوئی، کاٹیں گے وہاں پر آپ، یعنی اس کا نتیجہ وہاں ملے گا. یعنی کہ یہ لازم و ملزوم ہے. یہ ہاں اس طرح لازم و ملزوم ہے کہ اس دنیا کے بعد لازماً دوسری دنیا موجود ہے. اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر یہ بات درست ہے. وہی میں نے کہا نا شروع میں، جیسے کہ اگر کسی انسان کا خیال ہے اور اس نے اس پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہا ہے تو یہ ترادف بنتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، ادروائز نہیں بنتے. اچھا، یہ بھی دیکھیے کہ انسان کا شرف یہ ہے کہ وہ نیکی کرے فار دا سیک آف نیکی، یعنی کہ نیک کام مجھے کرنا چاہیے. یہ کیا ہوا کہ مجھے لالچ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا. یہ ایک بچگانہ سوچ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک باشعور مخلوق کو یہ کہنا، ترغیب دلانا، تو میرا خیال ہے کہ یہ انسانی شرف کے خلاف نہیں ہے کہ ہمیں ترغیبات دے کر نیکیوں کی طرف لایا جائے اور ہمیں ہوا دے کر برائیوں سے بچنے کی ترغیب دی جائے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہے نا، یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا. ایک بچہ جیسے ہے نا، تو اسے ہم کہتے ہیں بھی نماز پڑھو. 5-6 سال کا بچہ ہے تو اسے کہتے ہیں تو وہ کہے گا کہ مجھے کیا فائدہ. وہ نہیں سمجھتا نا کہ نماز کیوں پڑھنی ہے، کیوں نہیں پڑھنی. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ بھی یہ ٹافی لے لو یا فلاں چیز ملے گی، کھانے کو مل جائے گا. تو اس کے نتیجے میں وہ ہمارا کہا مان لیتے ہیں. انسان کا معاملہ یہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے یہ نہیں ہے. انسان شعور کے ساتھ وہ خود سمجھتا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، خیر و شر کا شعور رکھتا ہے. خیر و شر کا شعور جب رکھتا ہے
خیر کو وہ پسند بھی کرتا ہے، اس کی فطرت میں، یعنی یہ شعور اکیلا یہ نہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے، اس شعور کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ یہ اچھی ہے اور مجھے پسند ہے، یہ بری ہے اور مجھے ناپسند ہے، اس کے اندر یہ چیز پوری پائی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اصل میں بات یہ ہے کہ وہ طبعاً اس طرف چلے گا، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن وہی معاملہ آ جاتا ہے جس کو پچھلے سوال میں بھی زیر بحث لائے ہم، کہ انسان پر جو خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے وہ اسے کھینچتا ہے۔ خواہشات کے غلبے کو کھینچنا اور انسان کا کھنچ جانا، وہ کھینچنا تو خواہشات تو کھینچیں گی، وہ تو ان کا ایک فطری عمل کہہ لیں اس کو آپ، لیکن انسان کا اس کی بات مان لینا وہ کمزوری ہے، جس کمزوری کو پھر اس طرح سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ اسے وہ بتایا جاتا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو، جس حق کو تم اپنا رہے ہو اور محض حق پرستی کی بنا پر جو تمہارے اندر پائی جاتی ہے، تم اس پر قائم نہیں رہ پا رہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ فائدے کی غرض سے خواہش نفس کو میں جو تمہیں افادیت نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے کر رہے ہو، اس سے بڑی افادیت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس کو تلاش کرو۔ یعنی یہ چیز جو ہے یہ سے بتائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان حق پرست بھی ہے، یہ بھی درست ہے، اور انسان فائدہ پسندی یا خیر طلبی کا لفظ آپ بول سکتے ہیں، بہتر لفظ ہے خیر طلبی، یہ دونوں پوری قوت سے اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہ نہ اس کو بھول سکتا ہے کہ مجھے کیا فائدہ، نہ اس کو وہ بھول سکتا ہے کہ صحیح بات تو یہ ہے، حق بات تو یہ ہے، یہ بھی اسے سمجھ آتی ہے اور وہ مانتا ہے کہ ہونا یہی چاہیے، یہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے انسان بنا ہی اس طرح کا ہے کہ مجھے اس کو قبول کرنے سے فائدہ کیا ہونا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا۔ چونکہ یہاں کشمکش ہے تو کشمکش میں وہ نتیجہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، خاص کر جب کہ وہ ایسی دنیا سے تعلق رکھتا ہے جو اندیکھی دنیا ہے، جس کا انسان نظر نہیں آ رہی، تو جب یاد دلائی جاتی ہے تو وہ پھر اپنی یعنی اس سے شعور میں لاتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے اور یہ تو حقیقی بات ہے، تو وہ دیکھی ہوئی چیزوں کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اندیکھی حقیقتوں کی بنا پر۔ اچھا، نعمتوں کی بات، ترغیبات کی بات تو ہوگی، اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انسان کو عذاب ہونا ہے وہاں پر جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو یہ تو لگتا ہے مجھے تھوڑا سا جیسے حیوانیت کا عنصر انسان میں مانا گیا ہے، کہ جس طریقے سے حیوانوں کو ہم ڈنڈے سوٹے سے ادھر ادھر ہانکتے ہیں اور ان کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو واقعی کوئی انسان میں حیوانیت کا عنصر دے کر اس کو جنت سے دوزخ سے ڈرایا گیا ہے؟ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ درندگی اختیار کرتا ہے، اور جب خواہش کے پیچھے اندھا دھند بھاگتا ہے تو حیوانیت اختیار کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ دونوں چیزیں انسان میں ہم دیکھتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، اور جب وہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ چیز فلاں نے کی ہے، نہیں ظلم کیا، غلط کیا ہے، تو ادھر وہ اپنے اخلاقی وجود سے بول رہا ہوتا ہے، اخلاق کا تقاضا بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ درندگی کا پہلو بھی اس کے اندر ہے اور حیوانیت کا پہلو بھی ہے اور اخلاق کا پہلو بھی ہے۔ وہ خواہشات کی طرف کیوں بڑھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے اندر وہ حیوانی جذبہ پائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو معاملات ہیں ان کو پھر توازن میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص ظلم پر آمادہ ہے اسے قوت سے بتایا جائے کہ بھئی یہ غلط ہے۔ قوت دو طرح کی ہوگی، ایک تو جیسے اس دنیا میں حکومت کی قوت ہوگی، اس سے بھی روکا جاتا ہے، بالکل روکا جاتا ہے، قانون جو بنایا جاتا ہے اور یہ جو کیا جائے کہ یوں کرو گے تو یہ ہوگا، پکڑ لیے جاؤ گے، قید کیے جاؤ گے، سزا دیے جاؤ گے، یہ بات بھی ہوتی ہے۔ اس کو انسان مانتا ہے، پوری دنیا مانتی ہے اس کو، اور یعنی ایسی قوت سے بھی اسے روکا جاتا ہے کہ جو شعوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان بہرحال ایک اخلاقی وجود ہے اور ایک عقل رکھنے والی مخلوق ہے۔ وہ عقلاً بات کو سمجھ بھی لیتا ہے اور اپنے اندر پائی جانے والی فطرت کی بنا پر اپریشیٹ بھی کر لیتا ہے کہ ہاں صحیح بات تو یہی ہے، یعنی میں خود کہتا ہوں کہ صحیح بات ظلم نہ کرنا ہے اور میں کر رہا ہوں تو اس کی کیا سزا ملے گی، تو سزا اس کی اس ظلم کے پہلو یا درندگی کے پہلو کو آپ کہہ لیں
روک دیتی ہیں، اس پہلو کو روکنے کے لیے ہوتی ہے۔ بہت شکریہ رفیع صاحب، اہم پہلو سارے زیر بحث آ گئے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ علمی، دعوتی اور تعلیمی پروگراموں میں تعاون کیجیے۔ آئیے دین کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی عاقبت سنواریں۔ آؤ مل کر اس منادی کا جواب بنیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کی خدمت کر کے۔